बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं, मोहतरम अकबर अली लिगारी साहब। थैंक यू। मोहतरम अकबर अली लिगारी साहब जो हैं ये माशाल्लाह आजकल स्टेट बैंक में हैं, जी कराची में इनकी पोस्टिंग है। और कैसे कोह सुलेमान से इन्होंने सफ़र किया, कैसे ये स्टेट बैंक तक पहुँचे माशाल्लाह, और काफ़ी मुल्कों का ये विज़िट भी माशाल्लाह कर चुके हैं। तो सर थोड़ा सा बताएंगे अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया और कैसे इस मकाम तक पहुँचे सर? अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे इधर और आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। सर मेरा बेसिक जो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया है ना, मेरा बेसिक जो ताल्लुक़ है वो कोह सुलेमान से है। कोह सुलेमान जो इलाका है हमारा, उसमें एक इलाका है रुंगन, अच्छा। वहाँ से है। तो मेरी बेसिक एजुकेशन भी वहीं से है और मेरे फादर जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, वो स्कूल टीचर हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। तो मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं से, इनफैक्ट मेरी जो है ना मैट्रिक भी मैंने वहीं से किया था। मैंने कोई ये शहर के किसी, और मैंने मैट्रिक प्राइवेट किया था, अच्छा, ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी फार्मल स्कूल से किया था। तो मेरे वालिद साहब ही मुझे पढ़ाते रहे हैं। तो उसके बाद सर मेरी एफएससी कहीं डीजी खान से है, तो 2005 की मेरी एफएससी है। उसके बाद उस वक्त नया डीजी खान में बीजेयू का सब कैंपस खुला था, सही। तो उसमें मैंने बीबीए में एडमिशन लिया था। 2005 से लेके 2009 का हमारा सेशन था। अच्छा। तो उसमें मैं मेजर मेरा फाइनेंस में है, बीबीए फाइनेंस के अंदर है, एंड आई वाज अमंग गुड स्टूडेंट्स अच्छा माशाल्लाह। लकीली। तो 2009 से फिर 2011 तक मेरी एमबी है, जो पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी की से। तो 2011 में फिर मैंने एमबीए किया था। एमबीए के बाद फिर मैं वापस डीजी खान आ गया था। तो डीजी खान में उस वक्त जो है ना गाजी यूनिवर्सिटी नई नई खुली थी, तो उस वक्त डॉक्टर नजीब साहब होते थे यहाँ पे, तो उनके साथ हमारे उस्ताद भी थे, तो उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ था। तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पे एज ए विजिटिंग फैकल्टी ज्वाइन किया था, पहले गाजी यूनिवर्सिटी में, फिर मैं बीजेडयू का जो डीजी खान का कैंपस था उस वक्त उसमें एज ए विजिटिंग फैकल्टी गया। 2011 से 2013 तक 2 साल मैं इधर टीचिंग के शोबे से ही मुंसलिक रहा। तो जो बीजेडयू का डीजी खान का कैंपस था उसमें मैंने बीए की क्लासेस को फिनांस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। तो ज़ाहिर है फिर ये कोई परमानेंट जॉब तो उस तरह से थी नहीं वो उस वक्त। फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस थे उस वक्त, कुछ इस तरह के ऑप्शंस थे कि बाहर चला बंदा स्कॉलरशिप लेके बाहर चला जाए, जाके कहीं से पीएचडी वगैरह कर ले, या फिर कोई सी अच्छी जगह पे कोई पाकिस्तान में नौकरी जॉब वगैरह। तो दोनों चीज़ें मैंने की। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स भी मिल गई थी। मुझे जो है ना चाइना से भी फुली फंडेड ऑफ़र थी और मुझे जर्मनी से भी फुली फंडेड ऑफ़र थी। लेकिन इस दौरान वो स्टेट बैंक में जॉब हो गई थी मेरी 2013 के अंदर। स्टेट बैंक का एक स्कीम होती है स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम। अच्छा अच्छा अच्छा। सबॉर्ड्स कहते हैं जी, बैच उठाते हैं। तो उस वक्त जो 18वां बैच था स्टेट बैंक का, तो उसमें मेरी सिलेक्शन होती हुई थी। बड़ा रिगरस प्रोसेस था उसमें। पहले पूरे पाकिस्तान से कई हज़ार की तादाद में काफ़ी लंबा प्रोसेस। जी बड़ा रिगरस प्रोसेस है। कई हज़ार की तादाद में लोग टेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर वो टेस्ट के अंदर भी एक एटलीस्ट उस वक्त हमारे टाइम ये होता था कि 75% आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए और 70 जो है ना हर जो डिफरेंट पार्ट्स थे ना बिल्कुल हर पार्ट में होने चाहिए। तो उसके बाद फिर इनका एक ग्रुप डिस्कशन था, फिर इंटरव्यू था, बड़ा रिगरस प्रोसेस था। तो उस तरह से फिर मेरी सिलेक्शन हो गई थी स्टेट बैंक में। पूरे पाकिस्तान से हम 53 लोग सिलेक्ट हुए थे। सही। फिर 6 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है स्टेट बैंक की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से, H8 के अंदर। सही। तो 6 महीने हमने वहाँ ट्रेनिंग की। उसके बाद नवंबर 2013 में मैं स्टेट बैंक ज्वाइन किया। तो स्टेट बैंक में उस वक्त जब स्टेट बैंक की हम बात करते हैं तो स्टेट बैंक की जब हम बात करते हैं तो उसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं।
ایک جو ہے نا جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ ہے نا جو لیگل مینڈیٹ ہے اسٹیٹ بینک کا اس کے حساب سے اسٹیٹ بینک کے دو میجر ایک آبجیکٹیوز ہیں. صحیح. ایک ہے پرائس اسٹیبلٹی, دوسرا ہے فنانشیل اسٹیبلٹی. پرائس اسٹیبلٹی کے اندر انفلیشن کنٹرول آتا ہے. انفلیشن کنٹرول کے لیے جو منیٹری پالیسی سائڈ ہے وہ ہوتا ہے. صحیح. جو فنانشیل اسٹیبلٹی ہے اس کے اندر پھر جو ہے نا جو بینکنگ سیکٹر ہے آپ کا فنانشیل سیکٹر ہے نا اس کی سیفٹی اور ساؤنڈنیس کو انشور کرنا بھی اسٹیٹ بینک کا کام ہے. صحیح. تو وہ ہوتی ہے سپرویژن کے تھرو, بینکوں کی کنٹینیوس سپرویژن ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے نا 2013 میں نے پھر بینکنگ سپرویژن والی سائڈ کو جوائن کیا تھا. صحیح. تو اس وقت ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ. تو میں نے بینکنگ انسپیکشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا 2013 میں. صحیح. پھر 2013 سے وہ تو میرے خیال میں پورے پاکستان کے بینک ان کا آڈٹ. جی دیکھیں ایز اے اسٹیٹ بینک نا پاکستان میں جتنے بھی بینکس ہیں وہ ہماری سپرویژن کے انڈر آتے ہیں اور انڈر جو ریلیونٹ لاز ہیں نا ہم ان کے انسپیکشنز بھی کرتے ہیں. آپ عرف عام میں جن کو آڈٹ کرتے ہیں ہم جاتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے میرا جو ہے نا اچھا میں نے پورا پاکستان گھوما ہے, گلگت سے لے کے کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کے یہاں لاہور تک. اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ جو ہمارے بینکس ہیں ان کی باہر کی بھی پریزنس ہے, وہاں بھی جانا ہوا ان کے انسپیکشنز کے سلسلے. تو 2013 سے 2018 ایز اے میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کیا تھا اسٹیٹ بینک کے اندر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر. پھر 2018 میں میری پروموشن ہوئی تھی ڈپٹی ڈائریکٹر کی اور 2024 میں میری پروموشن ہوئی تھی ایز اے جوائنٹ ڈائریکٹر. صحیح. تو شروع سے لے کے اب تک میں جو ہے نا بینکنگ سپرویژن کے اندر ہی کام کر رہا ہوں. پہلے بینکنگ انسپیکشن ہوتا تھا. صحیح. پھر اس کے بعد جو ریسٹرکچرنگ ہوئی اس میں کچھ ریسٹرکچرنگ ہوئی 2021-22 میں, تو اس کو نام بھی بینکنگ سپرویژن ڈال رکھا گیا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری انسپیکشن علیحدہ ہوتی تھی اور جو آف سائٹ مانیٹرنگ ہوتی تھی وہ علیحدہ ہوتی تھی. تو اب ان انسپیکشن اور آف سائٹ مانیٹرنگ کو کلب کر کے ایک سپرویژن کا فنکشن بنایا گیا ہے. تو وہ انسپیکشن بھی ہم لوگ کرتے ہیں, آف سائٹ مانیٹرنگ بھی. صحیح. تو یہ ہمارا کام ہے, اس طرح سے ہے. تو باہر سر کون سے ممالک میں؟ اچھا باہر جو ہے نا دیکھیں 2013 دیکھیں اسٹیٹ بینک ایک ایز اے ریگولیٹر ایز اے سپروائزر ایک سینٹرل بینک بھی ہے اور وہ بڑا اچھا ادارہ ہے. تو 2018 میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہماری ایک اے ایم ایل کی ایک ٹریننگ تھی امریکہ کی, اس میں نامینیٹ ہوا تھا. تو میں گیا تھا ادھر یو ایس اے واشنگٹن میں ہماری ٹریننگ تھی 5 دن کی. تو وہاں پہ رہا. تو پھر میں وہاں پہ بھی بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا, لوگوں سے ملنے جلنے کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا. اس کے بعد میں پھر نیو یارک گیا تھا تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ. امریکہ دیکھنے کا 2 شہر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا. پھر میں واپس آیا. اس کے علاوہ ہماری جو کچھ بینکس ہیں ان کی آؤٹ سائڈ آف پاکستان پریزنس بھی ہے. صحیح. تو ان کی انسپیکشنز کے سلسلے میں آڈٹس کے سلسلے میں میرا سری لنکا کا جانا ہوا. میں سری لنکا گیا ہوں. اس کے بعد میں بلکہ ترکی بھی گیا ہوں اور میں عمان بھی گیا ہوں. تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہماری مختلف سپروائزری رسپانسبلٹی ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے تو میں نے یہ 4-5 ملک سے وزٹ کیے ہیں. یو ایس اے گیا ہوں, میں ٹرکی گیا ہوں, میں عمان گیا ہوں, میں سری لنکا گیا ہوں. تو یہ ممالک کا ویسے میرا ویزا اس کا بھی لگا ہوا تھا, جرمنی کا بھی. لیکن وہ ٹریننگ تھی ہماری, وہ ٹائم پہ ویزا نہیں آیا تو جرمنی نہیں جا سکا. اچھا. تو اس طرح سے ہے. ماشاء اللہ سر. سر فیوچر پلاننگ کوئی جس طرح بندہ سوچتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش؟ بالکل سر, یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ابھی تو فی الحال جس طرح سے چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک میں ہی میرا کریئر رہے گا, کیونکہ میرا اچھا جا رہا ہے, کریئر اچھا جا رہا ہے, کریئر لیڈر اچھا جا رہا ہے, ٹائم پہ پروموشنز ہو رہی ہیں. تو پھر میرے حساب سے جو ہمارے سیکٹر ہے جو ہماری ایک فیلڈ ہے جس طرح فائنانس ہے, اکاؤنٹنگ ہے, تو اس میں میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اسٹیٹ بینک بڑی از ویل پلیس, مطلب بہت اچھی جگہ پہ ہے پاکستان میں. تو سینٹرل بینک ہے تو فی الحال تو ایز اے کریئر میری یہی ہے کہ میں انشاءاللہ یہیں پہ ہی ہوں. باقی یہ ہے کہ اب یہاں سے تو کم از کم ڈی جی خان سے نکل چکے ہیں, کراچی شفٹ ہو گئے ہیں. تو 2018 میں میرے خیال میں 17-18 میں فیملی کو بھی شفٹ کر لیا. اب تو بچے بھی وہیں پہ ہیں, کراچی ہے, گھر بھی لے لیا ہے وہیں پہ.
تو اب فیوچر تو یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک ہے، اور لگ رہا ہے باقی زندگی شاید کراچی میں گزر جائے، ماشاء اللہ. تو اس طرح سے ہے صحیح. فیوچر کا. بچے کس اسٹیج پر ہیں سر؟ کون سی کلاسز میں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. صحیح صحیح. میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا ہے نا، میرا تعلق جو ہے نا ایک کوہ سلیمان سے ہے، ہاں صحیح. ایک قبائلی معاشرے سے ہے. تو ہمارے علاقے میں شادیاں بڑی جلدی ہو ہاں جاتی ہیں. بالکل بالکل سر. تو میری بھی فارچونیٹلی کہیں یا جیسے بھی کہیں، کہ اب تو میں کہتا ہوں فارچونیٹلی، اس وقت میں شاید کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا. ایف ایس سی سیکنڈ ایئر میں شادی ہو گئی تھی میری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے یونیورسٹی کی بھی ایجوکیشن شادی کے ساتھ کی، اور میں نے جو ہے نا جاب اس کے بعد، بلکہ گریجویشن بھی اس وقت میں میرڈ تھا، پھر ایم بی اے. تو میرے بڑے بیٹے کی ماشاء اللہ عمر تقریباً اس وقت 18 سال ہو چکی ہے، وہ فرسٹ ایئر میں ہے. ماشاء اللہ. چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ میرا 8th کلاس اس کا ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اگلے سال وہ 1 میں چلا جائے گا. اور بیٹی میری 5th کلاس میں ہے. 3 بچے ہیں میرے. تو میری بڑی ٹائملی کہیں بلکہ جلدی شادی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے چیزیں ٹھیک رہ گئیں. تو اب تو ماشاء اللہ سب کچھ ٹھیک ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہم جو بڑا بیٹا ہے سر، اس کا کیا ٹرینڈ ہے وہ مطلب؟ سر بڑا بیٹا اس میں ہے، اکاؤنٹنگ والی سائڈ پہ ہی ہے. اس کو جو ہے نا کامرس والی اسٹریم میں نے ایڈمیشن کرایا ہوا ہے وہاں پہ کراچی میں. اچھا. تو وہ اس سائڈ پہ ہے. لیکن چھوٹا جو ہے نا وہ اس کا زیادہ سائنس کی طرف رجحان ہے، تو اس طرف ہے. بیٹی کا ابھی چھوٹی ہے، اس کا ابھی نہیں پتا وہ آگے جا کے کیا کرے. صحیح ہے صحیح. تو اس طرح سے سر نیو جنریشن کے لیے کوئی میسیج سر؟ ماشاء اللہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں. کامیاب تو یہ آپ کہہ رہے ہیں، بہرحال کامیابی کی ہر کسی کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. دیکھیں سر، میرا تو نیو جنریشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی میسیج ہے کہ دیکھیں محنت کریں. دیکھیں اگر آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے نا، اگر واقعی صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، محنت کریں اور ایجوکیشن حاصل کریں. کیونکہ میں خود جب اپنی ایگزامپل دیکھتا ہوں کہ میری زندگی ڈرامیٹیکلی چینج ہوئی ہے صرف ایک ہی وجہ سے، اور وہ ہے ایجوکیشن. ہم کہاں ٹرائبل ایریا کے کوہ سلیمان کے رہنے والے لوگ، جہاں پہ بیسک کمیونٹیز نہیں ہیں. ابھی جیسے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ نہ الیکٹریسٹی ہے وہاں پہ، نہ پراپر روڈز ہیں، نہ ہاسپٹل ہیں. لیکن ایک پیرنٹس کا ایک بلیف تھا کہ ان کے اندر کچھ ہے، ان کو اگر پڑھائیں گے تو آج بہتر ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے جب وہاں سے پڑھے، انہوں نے محنت کی، ہم نے بھی ان کے جو محنت تھی اس کو آگے کیری فارورڈ کیا. تو ہم نے بھی ایجوکیشن کو اپنایا. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری زندگی ہے نا بڑی ڈرامیٹیکلی چینج ہوئی ہے، بہتری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ خود دیکھیں، ایک ڈی جی خان کا ٹرائبل ایریا ہے کوہ سلیمان کا. آج اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں رہتا ہوں، اپنے گھر میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں، اپنے گھر میں رہتا ہوں. تو اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب میں اکثر ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ یہ ممکن کیسے ہوا، تو میں دیکھتا ہوں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، میرے جو پیرنٹس کا کہ ہمارے اوپر جو بلیف دے کین ڈو اٹ، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے بلیف کو جو ہے نا عملی جامہ پہنایا، اس کو ہم نے نا کیری فارورڈ کیا، اور ہم نے بھی محنت کی. اور ایجوکیشن کی، اور اس میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کی وجہ سے ہماری زندگی میں اللہ کا لاکھ شکر ہے تو ڈرامیٹیکل چینجز آئی ہیں. تو نئی جنریشن کے لیے یہی پیغام ہے کہ جی آپ محنت کریں، پڑھیں. ہم جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، ہماری زندگیاں ایجوکیشن کے بغیر بہتر نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن ہی واحد چیز ہے جو کہ ہماری زندگیوں کو بہتر کر سکتی ہے. صحیح سر، بہت بہت شکریہ سر. تھینکس لاٹ. سر لاسٹ ایک کوشچن میں کرنا چاہتا تھا کہ آپ ماشاء اللہ بلوچ ہیں، بلوچ ٹرائب سے آپ کا تعلق ہے، تو گھر میں سر اردو بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں؟ سر ہم گھر میں بلوچی بولتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی بلوچی بولتے ہیں. ہم کیونکہ قبائلی بلوچ ہیں اور ہمیں بڑا کم ٹائم ہوا ہے وہاں سے نکلے ہوئے، اور انشاءاللہ ہم کیری کریں گے اس چیز کو. ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں، بلوچی بولتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے بچے بھی بلوچی بولتے رہیں گے. باقی یہ ہے کہ زبانیں وہ ساری بچے بھی سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، وہ تو چلتا رہے گا. لیکن ہمارا گھر کا جو ہے نا سر بلوچی یہ بڑا اچھا ہے سر، ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. صحیح.
تھینکس لاٹ سر, Sir, بہت بہت thank you شکریہ very سر, much. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ سر, لاٹ آف تھینکس. تھینک یو سر. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.